मुख्तलिफ थ्योरीज आर्किटेक्चर में, कल्चर में, सिविलाइजेशन में पेश की जाती हैं उस तहजीब के मिट जाने की। इतनी बड़ी तहजीब कि जिसके बाद आपका हिंदू मज़हब जो है वो उसमें उसकी जो रिवायात हैं और जो रसूमात हैं उसमें से निकलती महसूस होती हैं। तो उसको तारड़ साहब ने बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी सच्चाई और सदाकत के साथ उस तहजीब को इस नावल की शक्ल में हमारे सामने पेश किया है। उसकी थोड़ी सी गैर मानूस फजा है जो कि हर बड़े नावल में या हर बड़े काम के अंदर होती है, लेकिन जब एक बार वो नावल की जो फजा है आप उसमें चले जाते हैं फिर आप उसमें लिव करने लगते हैं। और बहाव एक ऐसा नावल है जिसके अंदर पढ़ने वाला लिव करता है और वो अपनी आंखों के सामने उस सारी सूरत हाल को देखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वकास अज़ीज़। और आज बिला किसी लंबी तमहीद के मैं मुख्तसरन बात करूँगा, मुद्दे पे आऊँगा सीधा। हमारे साथ आज अहद हाज़िर के नामवर शायर, नाक़िद, नावल निगार, नसर निगार जनाब डॉक्टर हाफिज़ शहज़ाद साहब तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज का जो हमारा मौजू है, एक तो उनके ताज़ा तरीन नावल है मकली में मर्ग, उसकी मुबारकबाद के साथ साथ मुस्तनसर हुसैन तारड़ की यके बाद दीगरे 3 कुतुब आई हैं, 3 नावल आए हैं वो भी। और मुस्तनसर हुसैन तारड़ का जो फ़न है, फ़न तारड़ जो है वो क्या है, उर्दू नावल में कहाँ वो स्टैंड करते हैं और उर्दू नावल में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उर्दू नसर में जो उनकी बेशबहा कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम में खुशामदीद, आपने वक्त दिया। मुस्तनसर हुसैन तारड़ बहुत से लोगों के लिए मुहिम्मा भी है और मेरे जैसे जो उनके कारी हैं उनके लिए बहुत हैरत अंगेज़ एक लिखारी है माशाल्लाह। अभी 3 कुतुब नई आई हैं, क्या कहेंगे, शहर खाली, कूचा खाली या मंतक़ुत तारड़ जदीद, या कोई भी उनका बहाव राग जहाँ पे भी देखें हमें वो अपने कलम से कैसे बड़े बड़े शॉट्स दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सुखन टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे यहाँ मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के फ़न और उनके काम के हवाले से बात के लिए बुलाया गया है। और वकास, जैसे भी आपने कहा, वाकई जो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हैं हमारे अहद के एक ऐसे नाबिगा हैं कि जो बहुत ही फर्टाइल ज़हन है। यानी हमारे यहाँ तो ये होता है कि आम तौर पे एक नावल या कोई एक किताब लिख के 4-5 साल के लिए राइटर जो है वो सो जाता है कि हाँ मैंने बड़ा काम कर लिया है और फिर उसके बाद आगे शुरू हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि तारड़ साहब मुसलसल लिख रहे हैं, उनकी किताबें छप रही हैं और न सिर्फ किताबें छप रही हैं, लोगों ने उन्हें कबूल भी किया है और उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। और एक रीडरशिप, बहुत बड़ी रीडरशिप है और जो बहुत सारे लोगों को ये गिला रहता है कि लोग किताब ख़रीदते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो जब हम तारड़ साहब का काम देखते हैं तो उनके ये सारे गिले यूँ लगता है कि इसके पीछे शायद जो लिखारी हैं उनका अपना भी कोई ना कोई कसूर जो है वो बनता है, या उनकी तहरीरों में ऐसी जान नहीं है कि वो रीडर को पकड़ सकें जैसा कि तारड़ साहब की किताबों में रीडर को पकड़ा हुआ है। सही। किस पे बात करेंगे पहले, शहर खाली, कूचा खाली या मंतक़ुत तारड़ जदीद? जी मैं वकास, मुझे जो उनका सबसे ज़्यादा काम पसंद है वो मंतक़ुत तारड़ जदीद है। और ये ऐसा शानदार नावल है। पहली बात तो ये है कि इसका कैनवस इतना वसी है और इसके अंदर मौज़ूआत की डेप्थ इतनी ज़्यादा है और इसके किरदारों के अंदर जो तनव्वु है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो किरदार आगे चल के कहीं ना कहीं ज़रूर लिंक अप होते हैं। तो इतने बड़े कैनवस पे जो नावल लिखा गया है, जो ज़मानों पर मुहित है, जिसमें तहजीबों का और कल्चर का एक बहुत बड़ा सिलसिला है जो हमें वहाँ पढ़ने को मिलता है, उसके लिए तारड़ साहब जैसी शख्सियत ही चाहिए थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की 6-7 दहाइयाँ तहजीब और कल्चर को पढ़ते हुए गुजार दी और सियाहत करते हुए गुजार दी। तो ये वही लिख सकते थे। और इसका मौजू देखें, अगर आप बिल्कुल 2-4 लाइनों में मुझे कहें, जो कि आम लोगों को बयान करना नहीं आता, लेकिन अगर 2-4 लाइनों में हम कहें तो बहुत ही मुख्तसर सा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने निभाया है वो कमाल का है। यानी मंतक़ुत तारड़ तो ज़ाहिर है फरीद नत्तार की किताब है जिसमें 30 परिंदे, सी मोरग यानी 30 परिंदे जो हैं वो हक़ की तलाश में, यानी अल्लाह ताला की तलाश में निकलते हैं और उन 30 परिंदों को 7 वादियाँ जो कि तसव्वुफ़ के जो तरबियत के मुख्तलिफ़ मदारिज हैं उनसे गुज़र के आखिर तक पहुँचना पड़ता है। और जो आखिर पे हक़ की तलाश में बच जाते हैं वो 30 परिंदे हैं जो हक़ तक पहुँचते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो जो नज़रिया है वाहतुल वजूद का, कि जिसमें ये कहा जाता है कि हर चीज़ के अंदर जो है अल्लाह ताला का वजूद है, तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सामने उनको अपना ही चेहरा नज़र आता है, यानी जो इधर है वही उधर है। तो वो जो मनो तू का सिलसिला है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
اب یہ عطار صاحب کی کتاب تو 600-700-800 سال پرانی ہے اور اس کو بہت انفلوئنس کیا، اشفاق احمد کو بھی بہت انفلوئنس کیا، راجہ گدھ میں بانو قدسیہ کو بہت انفلوئنس کیا، اور جو تارڑ صاحب کا ایک اپنا پرندے ناول ہے جو پہلے پنجابی میں چھپا تھا، اس کے اندر بھی اس نے انفلوئنس کیا ہے اور تارڑ صاحب کو اس نے پکڑے رکھا ہے۔ تو اب ایک نئی انٹرپریٹیشن کے ساتھ وہ آئے ہیں۔ اچھا، فرق صرف یہ ہے کہ وہ جو 30 پرندے وہاں فرید العطار کے ہاں ہے، وہ زمانوں کی جو سفر ہے، زمانوں کا سفر کرنے کے بعد آج کے دور میں جب ان کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو وہ کس طرح کی ہوتی ہے، یہ ایک بڑا کام تھا۔ لیکن تارڑ صاحب نے جو اضافہ کیا ہے وہ یہ اضافہ کیا کہ انہوں نے وہ تو عشق حقیقی کے 30 پرندے ہیں نا، اس کے پیرلل انہوں نے عشق مجازی کے کچھ پرندے، جیسے یہ ہمارے ہاں ہیر رانجھا، سسی پنو، یہ جو کردار ہے یہ عشق مجازی کے کردار ہیں، اور ان کو وہ وہاں پہ اس ناول میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جو سچ کی تلاش کا عمل جو کہ حقیقی عشق کی صورت میں آخر پہ آ کے اس کے اندر ایک سختی آ جاتی ہے، ان مجازی جو عشق مجازی کا جو تجربہ ہے ان کو ان کے ساتھ ملا کے انہوں نے کہا ہے کہ جو آج کا زندہ رہنے والا سچ ہے وہ یہ ہے جس کے اندر وہ سختی کم ہوگی اور عشق مجازی کی نرمی کی وجہ سے ایک سچ کی نئی انٹرپریٹیشن ہوگی۔ تو یہ بنیادی تھاٹ ہے جو اس ناول کے اندر انہوں نے اینڈ تک نبھایا ہے، اور اس میں آج کی جو دنیا ہے، مثلا نیشنل کالج آف آرٹس کا ایک پروفیسر ہے جو بہت پڑھا لکھا ہے، اس کی بیوی بہت پڑھی لکھی ہے، وہ خدا کے وجود کو اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی تب ہی آتی ہے جب تارڑ صاحب ان کرداروں کو ان زمانوں کی سیر کرواتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، مستنصر صاحب کے ناول کے حوالے سے تو آپ نے بات کی، میں مزید بھی اس پہ بات کروں گا، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں بہت کلبلا رہا ہے کہ سفر نامے کی طرح صحیح جدید معنوں میں اردو نثر میں منوانے کا جو سہرا ہے وہ مستنصر صاحب کے پاس جاتا ہے، ان کے ہٹ جاتا ہے میری کام علم کے مطابق، لیکن اس میں بھی جادوئی حقیقت نگاری ہے، اس میں بھی ایک جادوئی ناول کا ٹچ نظر آتا ہے ہمیں۔ سفر نامہ پلس ناول، ناول پلس سفر نامہ، ذرا ان کے اس فن پہ بھی بات کیجیے گا۔ جی، اپنا وقاص آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، واقعی ان کے ہاں سفر نامہ اور ناول دونوں چیزیں آپس میں مکس اپ ہو گئی ہیں۔ اچھا، بہت ساری ان کی کتابیں ہیں جس کا تو ہم خود بھی چشمدید گواہ ہیں کہ انہوں نے واقعی لکھنے سے پہلے ان جگہوں کا دورہ کیا، وزٹ کیا، وہاں کی تہذیب و کلچر کو دیکھا اور اس کے بعد وہ تحریریں کی ہیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ اچھا، لیکن اس میں بہت بنیادی فرق ہے، یعنی سفر نامے میں یہاں آپ کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ وہاں کے تہذیب و کلچر اور لوگوں کے حوالے سے ایک کہانی بنا کے لوگوں کی دلچسپی کے لیے، لیکن وہ حقیقت کے قریب ترین ہوتی ہے، اس کے اندر لمیٹیشنز ہوتی ہیں، آپ ان لمیٹیشن سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ جو جغرافیائی حد بندیاں ہیں، جو شہر ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں اور اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، ناول کا یہ فرق ہے کہ ناول زمان و مکان کی حدود سے بالا تر ہوتا ہے، یعنی آپ کسی زمانے میں اور کسی جگہ پہ کسی حوالے سے کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو مستنصر تارڑ صاحب کا ناول کا جو کانسیپٹ ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے اور جو انہوں نے مختلف ایک آدھ دفعہ اپنے انٹرویو میں بیان بھی کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو وہ حقیقی زندگی ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو سارے لوگ پینٹ کرتے ہیں، جس کو حقیقت نگاری بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ایک وہ ہے جو جادوئی حقیقت نگاری ہے، جیسے طلسماتی کہانیاں ہیں، جیسے میتھالوجیز ہیں، اچھا، جو بالکل ہی مافوق الفطرت کہانیاں ہیں، یعنی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناول جو ہے اس کے اندر جو دنیا کریٹ کی جاتی ہے وہ ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے جو حقیقت تو لگے لیکن آپ کہیں نہیں یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن جب اگر آپ سوچیں اس کے بارے میں کہ اگر یہ حقیقت تو نہیں ہے لیکن کیا حقیقی طور پر ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ کو جواب مثبت میں ملے کہ ہاں، اگرچہ یہ حقیقت تو نہیں ہے لیکن ایسی چیز ہو سکتی ہے اگرچہ ہے نہیں۔ تو وہ جو ایک سطح سے اوپر اٹھ کے چیزوں کو دیکھنا اور بیان کرنا، یہ ان کے ناولوں کی خاص بات ہے جو ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے۔ صحیح صحیح۔ سفر نامے کے حوالے سے تارڑ صاحب کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ نے ڈسکس کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تارڑ صاحب کے ہاں قلعہ جنگی جیسا ناول موجود ہے، بہاؤ موجود ہے، خس و خاشاک زمانے ایک بڑا ڈیفرنٹ سا، جی، وہ اے غزال شب، اے غزال شب، میں آ رہا ہوں اسی طرف بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں بات کروں گا اس کی خس و خاشاک زمانے کی، وہ کردار جو متروک ہو چکے ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ ذاتیں جو متروک ہو چکی ہیں، سانسی ہو گئے جیسے، پھر اس کے ساتھ جو بے شمار مطلب
اس طرح کی چیزیں. تو خس و خاشاک زمانے جیسا جو ضخیم ناول ہے اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اچھا، آپ نے جو بھی بات کر دی ہے خس و خاشاک زمانے کے حوالے سے جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور یہ طارڑ صاحب کا ایک اپنا ایک نقطہ نظر بھی ہے کہ جو مٹتی ہوئی تاریخ ہے، جو وینش ہوتے ہوئے کریکٹرز ہیں، ان کو دوبارہ لے کے آیا جائے. اچھا، ان کا وہ جو منٹو کے حوالے سے راکھ ان کا جو ناول ہے وہ بھی بالکل اسی طرح سے ہی ہے کہ وہ منٹو کے حوالے سے وہ یادیں، وہ گلیاں، وہ باتیں جو ان کی بچپن کی زندگی کا حصہ تھی اس کو انہوں نے زندہ کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے اہم لوگ یہ ہیں کہ ان اہم لوگوں کی زندگیوں کو ناول کے اندر زندہ رکھنا چاہیے. اچھا، اسی طرح سے جو ہمارے ہاں اس کی کمیونزم کی جو تحریک تھی، رشیا کی سائٹ کے اوپر جو لوگ گئے اور اس حوالے سے جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک خاص نظریاتی گروپ کے ساتھ کام کیا، اچھا وہ لوگ یہاں سے اپنے بچوں کو جب رشیا میں بھیج دیتے ہیں اور وہاں پہ ان کا ایک کایا کلپ ہوتی ہے، وہ شادیاں کرتے ہیں، وہاں کی زندگی میں راج بس جاتے ہیں، پھر وہ واپس آتے ہیں، وطن کی محبت انہیں کھینچ کے لاتی ہے. اچھا، یہ موضوع بنایا انہوں نے غزال شب کا، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جو لینن کے مجسمے لوہے کے بنائے گئے تھے، ان مجسموں کو پھر بھٹی میں ڈال کے وہاں پہ یہ جو عیسائیوں کا مذہبی نشان ہے وہ بنایا گیا. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ کیسے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. اچھا، یہ تو خس و خاشاک زمانے کی بات ہوئی، لیکن بہاؤ کے بارے میں آپ کیا تاثر رکھتے ہیں؟ یہ مطلب یہ ان کے نام لے کر ناظرین میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، ہم آج چاہے مانے نہ مانے یہ وہ ناول ہیں جو اردو نثر کے حوالے سے آئندہ زمانوں پر محیط ہوں گے، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، آپ نے بالکل درست بات کی ہے. واقعی آنے والے وقت میں یہ ناول جو ہیں وہ زندہ رہیں گے اور اپنی نئی نئی انٹرپریٹیشن کے ساتھ ان کے معنی جو ہیں وہ بدلتے رہیں گے. اچھا، انتظار حسین کو بہت بڑا ناول نگار مانا جاتا ہے، لیکن آپ اس کے دونوں تینوں ناول یا اس کی باقی کتابیں دیکھیں تو بالکل کلیئر لگتا ہے کہ وہ ایک کہانی کو بار بار لکھنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ایک انداز میں کبھی دوسرے، جیسے لکھ نہیں پا رہا. اچھا، طارڑ صاحب کے ہاں ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا. انتظار بڑی ڈائیورسٹی ہے. جی، انتظار حسین کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی زندگی بڑی محدود سی ہے، اس کا ایکسپوئر نہیں ہے، وہ باہر نکلا نہیں ہے، اس نے چیزوں کو نہیں دیکھا، اس کا علم کتابوں کی حد تک ہے. لیکن طارڑ صاحب کے ہاں چونکہ زندگی کو دیکھا ہوا ہے، اس لیے ان کا ویژن، ان کا ایکسپوئر بہت بڑا ہے. اچھا، یہ جو بھی آپ ذکر کر رہے تھے بہاؤ کی، تو بہاؤ ناول جو ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں نہ تو ہمیں سیاحت کا سہارا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ تو تہذیب مٹ چکی ہے اور اس کے بارے میں عملی طور پہ کوئی ایسی چیزیں بھی موجود نہیں ہیں کہ جس کا سہارا مل سکے. اچھا، نہ ہی اس کے اندر پیش کیے جانے والے کردار جو ہیں ان کی صورتحال ہمیں آج کی زندگی میں کہیں نظر آتی ہے جہاں سے طارڑ صاحب کو بیسک انسپریشن ملا ہو. اچھا، یہ ایک ایسا ناول ہے بہاؤ کہ جو طارڑ صاحب کے تخیل کی پیداوار، اس پہ انہوں نے ٹائم لگایا، اپنے ذہن میں ان کرداروں کو بسایا، ان کرداروں کے نام اور اس کلچر کو اپنے سامنے لے کے آئے. قطع کلامی کی معافی، ایک ایسے وقت میں یہ لکھا گیا جب اس وقت جو برابر دوسرے نثر نگار یا ناول نگار لکھ رہے تھے اردو میں، تو ان پر آگ کے دریا کا بہت گہرا اثر تھا. بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں نہ صرف طارڑ صاحب نے جو مختلف تھیوریز آرکیٹیکچر میں، کلچر میں، سویلائزیشن میں پیش کی جاتی ہیں اس تہذیب کے مٹ جانے کی. اچھا، آپ دیکھیے وکاس کے اس وقت کی جو زبان ہے وہ آج تک ڈیسائفر نہیں ہو سکی، پڑھ نہیں سکے ہم. اچھا، ایک زبان ایسی چیز ہوتی ہے جو بیسیکلی گرا کھلتی ہے اور آپ کو وہاں کی زندگی، وہاں کی تعمیرات، وہاں کی جو لوگوں کے ریلیشن شپ ہے، جو طرز ہے، وہ ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے. اتنی بڑی تہذیب کہ جس کے بعد آپ کا ہندو مذہب جو ہے وہ اس میں اس کی جو روایات ہیں اور جو رسومات ہیں اس میں سے نکلتی محسوس ہوتی ہیں. اچھا، اس کو طارڑ صاحب نے بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی سچائی اور صداقت کے ساتھ اس تہذیب کو اس ناول کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اس کی تھوڑی سی غیر مانوس فضا ہے جو کہ ہر بڑے ناول میں یا ہر بڑے کام کے اندر ہوتی ہے، لیکن جب ایک بار وہ ناول کی جو فضا ہے آپ اس میں چلے جاتے ہیں پھر آپ اس میں لیو کرنے لگتے ہیں. اور بہاؤ ایک ایسا ناول ہے جس کے اندر پڑھنے والا لیو کرتا ہے اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس ساری صورتحال کو دیکھتا ہے کہ کس طرح سے کرا. مثلا اسی موضوع پہ جو موئنجو دارو ہے، اس موضوع کے اوپر انڈیا نے ایک بہت بڑی فلم بنائی. ان کا خیال تھا یہ بڑی ہٹ فلم ہوگی، لیکن اس کے اندر اگر انہوں نے طارڑ کا یہ ناول پڑھا ہوتا تو اس کے اندر وہ غلطیاں نہ کرتے جس کی وجہ سے وہ فلم بیٹھ گئی اور وہ ہٹ نہیں ہو سکی. تو طارڑ صاحب کا میں سمجھتا ہوں یہ کام ہو گیا یا منطق و طیر کا کام ہے، یہ ایسے کام ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں.
آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کی اس گفتگو کے لیے وقت دیا۔ مستنصر حسین تارڑ اردو ناول کا بے تاج بادشاہ میں نے کہوں گا، اور ایک ایسا ناول نگار جس نے قدیم جدید اور پاپولر نان پاپولر فکشن کی بحث سے نکل کر ان ساری سرحدوں کو توڑتے ہوئے فکشن لکھا، اور وہ فکشن جو قاری کو بھی زمانوں کے پار کی راہ سجاتا ہے، یہی ایک بڑے تخلیق کار کی نشانی ہوتی ہے۔ اردو ادب کے قاری کو مبارک ہو کہ وہ مستنصر حسین تارڑ کو پڑھ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔